वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सेनेट में बानी पीटीआई की सियासत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बीपी ने ऐवान में बानी पीटीआई की सियासत से मुतालिक करारदाद पेश की, जिसकी हुकूमत की जानिब से मुखालिफत की गई है। करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी पीटीआई का जेल के डॉक्टर हर दूसरे रोज मुआयना करते हैं। अब तक बाहर के डॉक्टरों ने 25 मरतबा चेकअप किया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया, उन्हें किसी और डॉक्टर से चेकअप किया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि कोई और डॉक्टर कहेंगे तो हम उनसे चेकअप करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो भी हुक्म होगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। आपको बताएं, बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाते हुए पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे दिया। पार्टी क़यादत का कहना था बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज की सहूलत फराहम किए जाने तक धरना जारी रखा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने सूरत हाल के पेश नज़र पार्लियामेंट लॉजेस के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं, जबकि अतराफ में भारी नफरी तैनात करके सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पीटीआई के रहनुमा शफकत आवान को पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर पुलिस ने रोक लिया, जिस दौरान पुलिस और रहनुमा के दरमियान तल्ख कलामी और गालम गलोच के तबादले भी हुए। सूरत हाल के बायस सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पीटीआई की रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम धरना देंगे, अगर बाहर नहीं जाने दिया गया तो अंदर बैठे रहेंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी भी आ रहे हैं, उनके साथ नफरी भी होगी। पार्टी क़यादत ने ऐलान किया एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के बाहर जारी रखा जाएगा और मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है बानी पीटीआई की तकलीफ पर सियासत मुजरिमाना कोशिश है। जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर पिम्स में इलाज हुआ, आइंदा भी हर मुमकिन इलाज कराएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कैदी की देखभाल ना हो रही हो तो उसकी जिम्मेदारी हम पर है। बानी पीटीआई से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, हमारे बानी पीटीआई से सिर्फ सियासी इख्तलाफात हैं। पीटीआई ने ही सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी का रंग दिया। बानी पीटीआई अपने जुराइम की सजा काट रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि यह हसास मामला है, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुजरिमाना गफलत है। आंखों के बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा, बानी की आंख का हर मुमकिन इलाज करवाएंगे। एहतजाज पार्लियामेंटेरियंस का हक है, इस केस को सियासी अंदाज में ना उछाला जाए और ना ही सियासत की जाए। दूसरी जानिब वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन चैम्बर में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुलाकात की। मुलाकात में अपोजिशन लीडर ने वफाकी वजीर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और अस्पताल मुंतकिल किए जाने तक धरना जारी रहेगा। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वज़रा ने मुलाकात में कहा हुकूमत आपके मुतालबात मानने को तैयार है और मामले के हल के लिए मस्बत इक़दामात किए जाएंगे। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा हुई है, उन्हें इस्लामाबाद में कैद नए जेल मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हुकूमत जेल, मेडिकल और इस्लाहाती निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रही है और ऐसे मॉडल तैयार किए जा रहे हैं जहाँ कैदियों को सेहत, इलाज और दीगर बुनियादी सहूलियात एक ही जगह मुयसर होंगी। उन्होंने कहा कि नए मॉडल जेल कॉम्प्लेक्स में एक जदीद और मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता अस्पताल कायम किया जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के साथ खुसूसी शोबे भी मौजूद होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि मकसद यह है कि जेलों में कैदियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि इलाज के लिए बार बार बाहर ले जाने की ज़रूरत पेश न आए। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू ऑयल टैंकर ने मुसाफिर वैन समेत कई गाड़ियां रोन डाली। अलमनाक हादसे में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची में सुपर हाईवे पर काठूर के करीब ट्रैफिक का बड़ा हादसा, जहां तेज रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर मुसाफिर वैन पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 13 अफराद जान से गए। हादसे में दीगर गाड़ियां भी मुतासिर हुई।
حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری اور دیگر ریسکیو اداروں کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جہاں باقی افراد کی میتیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کے بعد آئل ٹینکر سے تیل کا رساؤ جاری رہا۔ آئی جی سندھ نے پولیس کو فوری جائے موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے میں دیگر 4 گاڑیاں بھی متاثر ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آئل سے بھرا ٹینکر کراچی آ رہا تھا، مخالف سمت سے آنے والی مسافر وین اچانک حادثے کا شکار ہو گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا حادثے پر اظہار افسوس۔ آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی، جبکہ زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد اور رحیم یا خان میں حالیہ ملاقاتوں کا ذکر کیا اور پاکستان کے مشکل حالات میں یو اے ای کی مستقل حمایت پر وزیر اعظم نے تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعاون دونوں ممالک کی قیادت اور عوام کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں قائدین نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ صحت کے شعبے میں شفافیت بہت ضروری ہے۔ 10,300 بچوں کے دل کا آپریشن کرنے سے انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے صحت میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ ماضی میں ادویات موجود ہونے کے باوجود مریضوں کو نہیں دی جاتی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہیلتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسپتالوں میں ہر طرح کی ادویات موجود ہیں۔ غریب کا پیشہ کرپشن کی مد میں کسی کو نہیں کھانے دوں گی۔ کوشش ہوگی کہ علاج کے لیے کسی کو بھی دوسرے شہر نہ جانا پڑے۔ سرکاری اسپتالوں میں آنے والے مریض امیر نہیں ہوتے۔ مریم نواز نے مزید کہا پنجاب میں شعبہ صحت کے 630 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے۔ صحت کے شعبے میں اونچ نیچ ہو جائے تو لوگوں کی زندگیاں بھی جا سکتی ہیں۔ شعبے کی ترقی کے لیے بھرپور کام جاری ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ انڈونیشیا نے اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے پاک فضائیہ کے ساتھ تعاون میں دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے انڈونیشیا کا سرکاری دورہ کیا، جہاں انہوں نے انڈونیشین صدر پرابو سوبیانتو سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ دورے کے دوران ایئر چیف نے انڈونیشین وزیر دفاع اور عسکری قیادت سے اعلیٰ سطحی ملاقاتیں بھی کی۔ دورے کے دوران تمام مقامات پر ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ اور انڈونیشین ایئر فورس کے درمیان مشترکہ تربیت اور پیشہ ورانہ تبادلوں پر اتفاق کیا گیا۔ انڈونیشین فضائیہ نے پاکستان سے آپریشنل اور فلائنگ ٹریننگ میں تعاون کی درخواست کی، جبکہ ایئر چیف نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی جدید ٹیکنالوجی کو سراہا۔ دورے کے اختتام پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو انڈونیشین ایئر فورس کے اعلیٰ ترین اعزاز میڈل آف آنر سے نوازا گیا۔ مشترکہ اجلاس میں دفاع اور سیکورٹی امور پر وسیع تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پاک بحریہ کے نئے شامل کردہ جدید جنگی جہاز پی این ایس خیبر کا ترکیہ کا دورہ، جہاں پی این ایس خیبر نے ترک بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس خیبر کے کمانڈنگ آفیسر نے ترک سدرن سی ایریا کمانڈر سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ بحری تعاون، پیشہ ورانہ روابط اور علاقائی استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کے دوران ترک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے بھی پی این ایس خیبر کا دورہ کیا اور جہاز کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا، جن میں دو طرفہ مشقوں میں حصہ لیا گیا، جن کا مقصد باہمی آپریشنل ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینا تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس دورے سے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بحری تعاون کو مزید تقویت ملے گی اور دونوں ممالک کے مابین دفاعی روابط مضبوط ہوں گے۔ اسلام آباد پولیس لائنز میں انسداد دہشت گردی کے لیے اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکس فورس کے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب۔ پاس آؤٹ ہونے والے پہلے دستے میں 25 خواتین اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے 20 جوان بھی شامل تھے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تھے، جنہوں نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ چاکو چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کیا اور وزیر داخلہ کو سلامی پیش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جوانوں کی عملی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور شاندار کارکردگی دکھانے والے جوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ انہوں نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد بھی دی۔ تقریب میں آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی، اعلیٰ پولیس حکام اور پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔
پاکستان میں پہلی نیشنل چیف آف آرمی سٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ کے انڈر 17 اور انڈر 19 فائنل مقابلے آج سیالکوٹ میں منعقد ہوئے۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ 8 ڈویژن میجر جنرل ذوالفقار شاہین تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے کامیاب کھلاڑیوں میں میڈلز اور انعامات تقسیم کیے۔ ملک بھر سے ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی سطح پر کامیاب ہونے والے پہلوانوں نے فائنلز میں شرکت کی، جبکہ بڑی تعداد میں شہری سیالکوٹ اسپورٹس اسٹیڈیم پہنچے۔ مجموعی طور پر گجرانوالہ کی ٹیم شیر پنجاب چیمپئن قرار پائے، جبکہ پشاور کی ٹیم خیبر فائٹرز نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ میں پہلی بار نیشنل لیول پر انڈر 17 اور انڈر 19 کیٹیگریز شامل تھیں۔ استنبول میں منعقدہ دوسری OIC وزراء کانفرنس کے موقع پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ایران کے وزیر روڈز اینڈ انفراسٹرکچر فرزانہ صادق کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں پاک ایران بارڈر پر تجارتی، ٹرانسپورٹ اور درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ پاک ایران سرحد پر روزانہ 200 ٹرکوں کی بجائے 800 سے 1000 ٹرالرز کی آمد و رفت ممکن ہے، جس کے لیے بارڈر مینجمنٹ، پارکنگ اور دیگر سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں FBR، وزارت تجارت، کسٹمز اور دیگر متعلقہ پاکستانی اداروں کے حوالے سے درپیش امور پر بھی گفتگو کی گئی اور باہمی تعاون کے ذریعے مسائل کے حل پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی وزیر فرزانہ صادق نے کہا کہ پاک ایران بارڈر پر معاملات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، تاہم مزید گنجائش موجود ہے جسے مؤثر حکمت عملی کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی لاہور میں 124ویں نیشنل مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی معاشی سمت اور اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا حکومت میکرو اکنامک استحکام، ٹیکس بیس میں توسیع اور شفافیت کے لیے ساختی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ پبلک فائنینشل مینجمنٹ میں بہتری اور احتساب کے نظام کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا مؤثر پالیسی سازی کے ساتھ مضبوط عمل درآمد ناگزیر ہے اور سینئر سول سرونٹس ادارہ جاتی اصلاحات اور پالیسی نواز میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے مالیاتی استحکام، توانائی شعبے میں اصلاحات اور موسمیاتی مزاحمت کو بڑے چیلنجز قرار دیا۔ انہوں نے افسران کو ڈیٹا پر مبنی فیصلے کرنے اور بین الوزارتی رابطے کے ذریعے حل پر مبنی حکمت عملی اپنانے کی تلقین کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ای اسٹامپ کا باقاعدہ اجرا ہو گیا ہے۔ اب مینول اسٹامپ پیپر کی حیثیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہ رہی۔ دور جدید کے مطابق تبدیلی تو آ گئی، مگر اس کاروبار سے وابستہ تقریباً 600 خاندانوں کا روزگار تبدیلی کی نظر ہو گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے محمد علی مرزا کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس ٹائم موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد F8 پرانی کچہری ADCR اور DRA برانچ کے موجود ہوں اسلام آباد میں۔ یہاں پر آج ایک اسلام آباد میں جو پرانا مینول اسٹیمپ پیپر تھا اس کا نظام مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا، جس کا ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا، مگر کل جو ہے ایک سرکولر جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ 13 فروری 2026 کو جتنے بھی اسٹیمپ پیپر وینڈر ہیں اسلام آباد میں تقریباً ایک تعداد کے مطابق 600 ساڑھے 600 کے قریب بنتے ہیں، ان کا یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اسٹامپ جو جتنے بھی مینول اسٹیمپ پیپر ہیں وہ ای اسٹیمپ پیپر پر شفٹ ہوں، اس کے تحت جو رجسٹرز ہیں اور مہر ہے وہ یہاں پر DRA برانچ میں جمع کروائی جائے۔ اس کے تحت آج اسلام آباد میں جتنے بھی وینڈرز ہیں وہ وقتاً فوقتاً آ کے اپنے رجسٹرز اور مہر جمع کروا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک انیشیٹو لانچ کیا گیا ہے اس میں جو اسلام آباد کے اسٹیمپ وینڈرز ہیں اور اسلام آباد کی مقامی عوام ہے اس کو اس میں کس حد تک سہولت میسر آتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کی بالکل آمد ہے، اس سے پہلے جو 600 ساڑھے 600 اسٹیمپ وینڈرز تھے اسلام آباد میں وہ اس کا جو روزگار ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ لائسنس کا جو اجرا تھا وہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، اور جو ای اسٹیمپ پیپر ہے وہ عام شہری کوئی بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کے نکال سکتا ہے۔ محمد علی مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ عوامی دباؤ کام کر گیا، سولر نیٹ میٹرنگ قوانین میں تبدیلی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے نیپرا میں نئے سولر نیٹ میٹرنگ قوانین پر نظر ثانی کے لیے خط لکھ دیا، جبکہ پاور ڈویژن نے نیپرا میں نظر ثانی درخواست دائر کی دی۔ درخواست کے تحت صارفین کے پرانے کنٹریکٹ کو تحفظ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سولر نیٹ میٹرنگ کو نیٹ بلنگ میں تبدیل کرنے کے معاملے کا نوٹس لیا تھا۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو نظر ثانی درخواست کی ہدایت بھی کی تھی۔ راولپنڈی میں CPO خالد محمود ہمدانی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا، جس میں SSP آپریشنز، SP سیکیورٹی اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ میٹنگ میں امام بارگاہوں کے
متولین مساجد کے انتظامیہ، ممبران، امن کمیٹی، علماء کرام اور صدر انجمن تاجران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں حساس مقامات بشمول مساجد اور امام بارگاہوں کے لیے مؤثر اور فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ سی پی او نے کہا امام بارگاہوں اور مساجد کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کی جائے گی۔ مین انٹری پوائنٹس پر چیکنگ کے نظام کو مزید فعال بنایا جائے گا اور تربیت یافتہ گارڈز کے ذریعے سیکیورٹی کو مضبوط کیا جائے گا۔ انہوں نے مورچوں اور روف ٹاپ پر ڈیوٹی کو ہر صورت یقینی بنانے اور سرچ، سویپ اور کامبنگ آپریشنز میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ شرکا نے سی پی او کا شکریہ ادا کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے راولپنڈی پولیس کے بین المذاہب ہمانگی کے اقدامات کو بھی لائق تحسین قرار دیا۔